बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आइए आज हम उर्दू की दरसी किताब हिस्सा नज़्म से बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल पढ़ेंगे जो सफ़र नंबर 169 पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। बेटा, गज़ल नज़्म की सबसे ज़्यादा मशहूर क़िस्म है। गज़ल में कोई मुसलसल मज़मून अदा नहीं किया जाता बल्कि अलग अलग ख़यालात मुख्तलिफ़ अशार के ज़रिए बयान होते हैं। गज़ल में बेटा ज़्यादातर इश्क़, मोहब्बत और तसव्वुफ़ और इख़लाक़ के मज़ामीन पेश किए जाते हैं। आइए बेटा बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, बहादुर शाह ज़फ़र 1775 में दिल्ली में पैदा हुए और 1862 में इनका इंतकाल हुआ। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह दिल्ली में पैदा हुए। उनका पूरा नाम अबू ज़फ़र नसरुद्दीन सिद्दीक़ी मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र था। आपके वालिद का नाम अकबर शाह सानी था। उनका ताल्लुक़ शाही मुग़ल ख़ानदान से था। बहादुर शाह ज़फ़र का शुमार आला पाए के शोरा में होता है। शायरी में इनके पहले उस्ताद ज़ौक़ थे। उनके इंतकाल के बाद गालिब को उस्ताद बनाया। आपकी शायरी में दर्द और तकलीफ़ के एहसासात नज़र आते हैं। अंग्रेज़ों ने आपको 1857 में गिरफ़्तार करके रंगून भेज दिया। वहीं क़ैद में 82 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और वहीं दफन है। उनके शेरी सरमाए में दीवान ज़फ़र और कुलियात ज़फ़र शामिल हैं। ये गज़ल भी इसी दीवान से ली गई है। बेटा, बहादुर शाह ज़फ़र बड़े बड़े असातिज़ा के शागिर्द रहे, लेकिन उन्होंने शायरी में किसी की पैरवी नहीं की बल्कि अपना ही रंग इख्तियार किया। बेटा, ज़फ़र की शायरी में इनके गुज़रे हुए अयाम का ज़िक्र है और इनकी शायरी में उन मुश्किलात और मसाइब का असर है जो उनके कलाम में नज़र आता है। बहादुर शाह ज़फ़र ने बादशाह होते हुए अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम फ़कीरी में गुजारे। आइए बेटा इस नज़्म की पढ़ाई करते हैं हम। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बुलबुल को बाग़बां से ना सयाद से गिला, बुलबुल को बाग़बां से ना सयाद से गिला, किस्मत में क़ैद लिखी थी फसले बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र व दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। आइए बेटा रीडिंग के बाद इस नज़्म के हम अल्फाज मायने देख लेते हैं ताकि हमें तशरीहात समझने में दुश्वारी पेश ना आए। उजड़े दयार, वीरान बस्ती, बाग़बान माली, दागदार दाग वाला, दीवान अशार को यकजा करना शेरी मजमुआ, सयाद शिकारी, आलमे नापायदार फ़ानी दुनिया, कुएं यार दोस्त की गली मुराद यानी कि अपने वतन में, गिला शिकवा। आइए बेटा गज़ल के अशार की तशरीहात देखते हैं। शेर नंबर 1 देखिए। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बेटा, इस शेर में बहादुर शाह ज़फ़र अपनी सल्तनत के बाद गुज़रे हुए हालात की दास्तान अपने अशार में बयान कर रहे हैं कि ज़माने के तग़य्युरात यानी असरात, शाही से गदाई तक आने वाले लम्हात को बड़े ही दर्द अंगेज़ अंदाज में बहादुर शाह ज़फ़र ने बयान किया है। बेटा, बहादुर शाह ज़फ़र चूँकि शायर थे और दिल गदास रखते थे, इसलिए शेर में ज़फ़र कहते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और इंसान ये बात दुनिया में आने के बाद फरामोश कर देता है और ये भूल जाता है कि इसे अपना मौक़िफ़ यानी मकसद पूरा करके इस दार फ़ानी से रुख़सत हो जाना है।
لیکن انسان یہاں کی فانی لذتوں میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ بیٹا جب بہادر شاہ ظفر زندگی کی مشکلات سے گزرے اور ان کے اپنوں نے منہ موڑ لیا، ان کا مال و اسباب لٹ گیا اور وہ بے سر و سامان ہو کر ملک بدر کر دیے گئے، تو انہوں نے اپنوں کی بیگانگی اور فریب نے ظفر کو دنیا سے بیزار کر دیا، اور پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ دنیا اور اس کے رشتے سب فانی و فریب ہیں، یہاں اب دل کو لگانا بیکار ہے، اور سبھی چاہے وہ فاتح ہو یا مفتوح، شاہ ہو یا گدا، سب ہی کو اس دنیا فانی سے ایک ایک کر کے رخصت ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی سب اس دنیا فانی میں رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ لیکن میں اب یہاں سے بیزار ہو چکا ہوں اور اس دنیا کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، اور میرا دل اب یہاں نہیں لگتا۔ بیٹا شعر نمبر 2 دیکھیے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہیں دلے داغدار میں۔ بیٹا اس شعر میں ظفر نے اپنے گزرے ہوئے حالات کی عکاسی کی ہے، یعنی آئینہ دکھایا ہے، اور کہا ہے کہ میں نے اپنی تمام عمر عیش و عشرت میں گزار دی، اپنی جوانی کے تمام ایام دنیا کی فانی لذتوں کے نظر کر دیے، حتیٰ کہ عمر کے آخری دور میں اب میں آ گیا ہوں، تخت و تاج مجھ سے چھن گیا ہے، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید وہ بیٹا بہادر شاہ ظفر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام عمر شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلوں میں گزاری، اپنے طور پر میں نے زندگی کے ایک ایک لمحوں سے لطف اٹھایا، لیکن پھر کچھ نہ تمام حسرتیں اور خواہشات میرے تعاقب میں ہیں، اب جب کہ نہ تو وقت رہا ہے اور نہ وہ عیش و آرام، تو اے حسرتوں اور خواہشوں میرا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ دل اب اتنا زخمی اور دکھی ہو چکا ہے کہ کوئی خوشی دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، اب تو جو وقت گزر رہا ہے وہی موت کے قریب لیے جاتا ہے۔ آئیے بیٹا شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ ملے ہیں بہار میں۔ بیٹا اس شعر میں ظفر کہتے ہیں کہ زندگی نشیب و فراز اور دکھ سکھ کا امتزاج ہے، یہ زندگی کے رنگ ہیں کہ انسان کو خوشیوں کے ساتھ غموں کا سامنا کرنے کی بھی ہمت چاہیے۔ لہٰذا ظفر کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی سے اب تک خوشیاں ہی خوشیاں کشید کی ہیں، اب جب دکھوں کے سہنے کا وقت آ گیا تو میں گھبرا رہا ہوں۔ بیٹا یہاں ظفر نے کانٹوں کو دکھ اور گلوں کو خوشیوں سے شباہت دی ہے، اور بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو باغبان کہا ہے جو چمن کا رکھوالا ہوتا ہے۔ بیٹا پھول اور کانٹوں دونوں کا باغ میں حصہ ہوتا ہے، پھول اور کانٹے خوشی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے بیٹا ان کو اپنی زندگی سے الگ کرنے کا خیال بے معنی ہوتا ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ بیٹا شعر نمبر 4 دیکھیے، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بیٹا بہادر شاہ ظفر نے یہاں اپنے آپ کو بلبل اور دشمن کو صیاد سے تشبیہ دیے، صیاد یعنی شکاری، اور بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ اپنی تباہی اور بربادی کا شکوہ شکایت مجھے کسی سے نہیں، کیونکہ انسان خود اپنے زوال و عروج کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا مغلیہ سلطنت کا زوال خود مغلوں کا پیدا کردہ تھا، جس کی بنیاد ظہیر الدین محمود بابر نے رکھی، جو بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں زوال پذیر ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یعنی اورنگزیب کی وفات کے بعد ہی مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا، سلطنت ریاستوں میں بڑھتی چلی گئی تھی، جو خود ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ تھی، عیش و عشرت میں ڈوبنے والے مغل اپنا تخت اپنا تاج اپنے ہی ہاتھوں سے دشمنوں کو سونپ چکے تھے، تو اب اس کا شکوہ اور گلہ کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم خود بھری بہار میں خزاں کا شکار ہوئے ہیں، یعنی شاہی سے گدائی پر آ گئے ہیں، وہ زمین جو ان کے آباء و اجداد کا ورثہ تھی خود ان پر تنگ کر دی گئی، جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔
بیٹا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مقطع کسے کہتے ہیں، یعنی جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کے اس مقطع میں ظفر اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ میں وہ بدنصیب انسان ہوں جس نے بربادی کو خود دعوت دی۔ پورے ہندوستان کا حاکم ہوتے ہوئے اپنے وطن، اپنے لوگوں کے لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ عیش و آرام میں گم ہو کر اپنے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کو بھی میں نے بربادی کے دورائے پر لے آیا۔ بیٹا وہ مزید کہتے ہیں کہ جس طرح کبوتر آنکھیں بند کر کے بلی کے جانے کا انتظار کرتا ہے، یا شتر مرغ ریت میں منہ چھپا کر صحرا کے طوفان کو گزرنے کا منتظر ہوتا ہے، میں بھی اسی طرح عیش و آرام میں ڈوب کر مغلیہ سلطنت کو تباہ ہوتے دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر سکا۔ میری حکومت صرف لال قلعہ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ آج یہ وقت آ گیا کہ قلعے کو محصور کر دیا گیا۔ میں انگریزوں کے ہاتھوں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ملک اور وہ زمین جہاں پر آباء و اجداد نے 1000 سال حکومت کی، جہاں انہوں نے فاتح ہو کر زندگی گزاری، آج میں مفتوح ہو کر رہ گیا ہوں، اپنی ہی سرزمین سے ملک بدر کر دیا گیا ہوں۔ مجھ سے بد نصیب کون ہوگا جسے اپنے ہی وطن میں مرنے کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا بھی دفن کے لیے میسر نہ آ سکا ہو۔ اوکے بیٹا، یہ تشریحات تھیں۔ آئیے بیٹا مشق کی طرف آتے ہیں جو صفحہ نمبر 170 پر ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 دیکھیے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، اس غزل کے تیسرے اور پانچویں شعر کی تشریح کیجیے۔ بیٹا آپ تیسرے اور پانچویں شعر کی صرف تشریح نہیں کریں گے بلکہ پورے پانچوں اشعار کی تشریح کریں گے۔ بے دیکھیے، آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ جی ہاں بیٹا، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ جیم، اس غزل میں شاعر نے بلبل کسے کہا ہے؟ بیٹا اس غزل میں شاعر نے خود کو بلبل سے تشبیہ دی ہے۔ دال دیکھیے، شاعر نے قید کی کیا کیفیت بیان کی ہے؟ وضاحت کیجیے۔ بیٹا شاعر نے قید کی کیفیت کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ انسان قید میں بے بس مجبور ہو جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کی کسی شے پر اختیار نہیں ہوتا، اس کی تمام خواہشات اور حسرتیں اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جاتی ہیں، وہ صرف اور صرف موت کا انتظار کرتا رہ جاتا ہے۔ سوال نمبر ہے دیکھیے بیٹا، اس غزل میں شاعر نے کانٹوں سے کس کو تشبیہ دی ہے؟ بیٹا اس شعر میں شاعر نے خود کو کانٹوں سے تشبیہ دی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، خالی جگہوں میں آپ نے مناسب الفاظ لکھ کر ان مصرعوں کو مکمل کرنا ہے۔ الف، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے ڈیش میں دیار میں۔ بے، اتنی جگہ کہاں ڈیش داغدار میں دل داغدار میں۔ جیم، قسمت میں ڈیش لکھی تھی فصل بہار میں، یعنی کہ قید لکھی تھی۔ دال، 2 ڈیش زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں 2 گز۔ بیٹا پہلے میں کیا آئے گا؟ دیار، دوسرے میں دل، تیسرے میں قید اور چوتھے میں گز۔ آئیے بیٹا سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں مصغر اور مکبر اسما الگ کر کے لکھیے۔ اب مصغر اور مکبر بیٹا آپ کو پتہ ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں مصغر کسے کہتے ہیں اور اس میں مکبر کسے کہتے ہیں۔ اس میں مکبر وہ اسم نکرہ جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، اور اس میں مکبر وہ اسم نکرہ جو کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرے، یعنی کہ مصغر چھوٹا اور مکبر بڑا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ الفاظ صندوقچی اور صندوق۔ اس میں صندوقچی کیا ہے بیٹا؟ مصغر، اور صندوق کیا ہے؟ مکبر۔ دیگ بڑی ہوتی ہے اور دیگچی چھوٹی ہوتی ہے، تو دیگچی مصغر اور دیگ مکبر۔ کلہاڑا، کلہاڑی، کلہاڑی بیٹا مصغر ہے اور کلہاڑا مکبر ہے۔ کڑھا، کڑھائی، کڑھائی چھوٹی ہوتی ہے بیٹا اور کڑھا بڑا ہوتا ہے، لہذا کڑھائی مصغر اور کڑھا مکبر۔ چمٹا بڑا ہوتا ہے اور چمٹی چھوٹی ہوتی ہے، لہذا چمٹا مکبر اور چمٹی مصغر۔ سیارہ اور سیارچہ، بیٹا سیارچہ کیا ہے؟ مصغر، اور سیارہ کیا ہے؟ مکبر۔ اوکے بیٹا، یہ آپ 2 کالم بنائیے گا، ایک کالم مصغر کا اور ایک کالم مکبر کا۔ ایک میں آپ مصغر میں سارے مصغر لکھیں گے
اور اس کے سامنے جو مکبر ہوں گے وہ آپ لکھتے چلے جائیں گے۔ آئیے بیٹا اب سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، یہ غزل بہادر شاہ ظفر کی ہے، جی ہاں بالکل صحیح۔ ب، 2 گز زمین مل گئی کوئے یار میں، غلط۔ جیم، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا ہے، صحیح۔ دال، لگ گیا دل میرا اجڑے دیار میں، غلط ہے۔ قسمت میں آزادی لکھی تھی فصل بہار میں، غلط۔ اوکے بیٹا، یہ رہا آپ کا سارا مشقی کام۔ اب آپ تفویض کار سمجھ لیجئے کہ آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی کاپی میں غزل کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور غزل کے جو شاعر ہیں یعنی بہادر شاہ ظفر کا پورا تعارف لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ غزل کو خوش خط لکھ لیجئے گا اور الفاظ معنی لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ تمام مشقی کام کریں گے اور 5 اشعار کی تشریحات کریں گے۔ اوکے بیٹا، پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔